Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. हम आज एक बार फिर से मोहतरम जाहिद खान साहब का पुरखुलूस इस्तकबाल करते हैं प्योर डिस्कशन ग्रुप में एक और सवालों जवाब के सेशन के लिए। और शुरुआत में मैं मुगल मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सवालों जवाब का सिलसिला शुरू करें। शुक्रिया। जी शुक्रिया फैसल भाई। जाहिद खान साहब जरा तशरीफ ले आए, मेरा ख्याल वो अभी आए नहीं ग्रुप में, तो इंशाल्लाह शुरू करती। खुदा का सलाम हो, मैं आ गया हूँ और उन सब पर भी जो खुदा की तलाश में है ताकि ये बुराई की दुनिया खत्म हो। जी मोहतरम जाहिद खान साहब खुश आमदीद। आज मैं आपसे सबसे पहला सवाल ये करना चाहती हूँ कि आपने अभी कुछ दिन पहले किसी नशिस्त में आपने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब के बारे में फरमाया था कि आलिम अरवाह में उन्होंने आपकी बैत कर ली है और मिर्जा महमूद साहब ने जो उनके बेटे थे उन्होंने भी, और मिर्जा ताहिर अहमद साहब को भी उन्होंने बुलवा कर आपकी बैत करने को कहा। तो सवाल मैं ये करना चाहती हूँ कि ये जो बैत आपकी की है मिर्जा साहब ने और उनके बेटे ने और उनके पोते ने, तो ये किन वजूहात की बिना पर की है, इस बारे में आप कुछ जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। हाथ को बढ़ाते हुए मिर्जा गुलाम अहमद कादियान साहब ने कहा कि जो कुछ मैंने देखा था कि नया आसमान और नई जमीन बनाता हूं, उसकी असल हकीकत अब खुली है रूह की दुनिया में आके, कि मुझसे क्या क्या गलतियां हुई और खुदा क्या चाहता था। तो ये कहकर मेरे हाथ पे हाथ रख के कहते, मैं उस मिसाक जो खुदा ने कहा था कि पूरा करोगे जब मेरा नया नबी रसूल आएगा। तो कहा यहाँ नबी रसूल की बात नहीं है, यहाँ तो खुदा ने आपको दिल बनाया है। इसलिए मैं मजहब और अपनी जमात से हटकर ये कह रहा हूँ कि मैं अब खुदा का मददगार हूँ रूह की दुनिया में भी, और जो भी मदद होगी जमात जो मुझे मानते हैं वो खुदा के मददगार होंगे। फिर महमूद को बुलाया तो महमूद ने आगे बगैर चू चरा किए बैत की। फिर मिर्जा ताहिर साहब को बुलाया तो आपको तो गले लग के रोने लगे, कहा कि मुझे वो बातें दिन याद आती हैं और वो बातें जब तुमने दुनिया में मुझसे कही थी। अब यहाँ पर पहुंचकर जो मैं आपको बताना चाहता हूं और मैं उसका जिम्मेदार हूं, गुलाम अहमद कादियान ने कहा बहुत सी बातें की हैं, लेकिन उनमें से एक बात उन्होंने मुझसे ये भी की थी जब मैंने पूछा था कि ये जो ज़की गुलाम आए हुए हैं, तो आपने कहा कि जो 3 से 4 करने वाला था उनको मैं अपनी औलाद में ढूंढता था, फिजिकल औलाद में, बाहर से कहीं नहीं ढूंढता था मैं। और मैंने पाक बेटे की बिशारत दी थी। तो वहां जो गुलाम अहमद कादियान ने कहा कि ये महमूद है, ये जो बैठा हुआ है, तो मैंने कहा कि वो जो बाद में आने वाले थे, कहा वो 1000 मसीह हैं। मैंने उनका वादा नहीं लिया हुआ, मुझे जो दिखाया गया था वो मेरे फिजिकल बेटों में था। ये नहीं कि बाद में रूहानी बेटे आएंगे और वो करेंगे। तो जिसकी बिशारत थी 3 से 4 करने वाला होगा, वो किस पे पूरी हुई? आप कहते हैं ये मेरा बेटा है जो बैठा हुआ है, जिसने आपकी बैत की है इस वक्त,
خدا کی مددگار ہوں گے، اور یہ مرزا طاہر احمد صاحب۔ نور الدین صاحب نے پہلے ہی کر لی تھی، کیونکہ وہ ان چیزوں سے بہت ہی دور تھے۔ انہوں نے تو کہا بھی تھا کہ میں تو خلیفہ بھی نہیں بننا چاہتا تھا، میری زندگی کا مقصد تھا کہ میں خدا کو خوش کروں۔ تو جو بیعت کی ہے غلام احمد قادیان نے اور محمود نے اور یہ مرزا طاہر صاحب نے، ان کے لیے آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ اور جو ڈھیٹ ہیں ان کے متعلق نبوت ہے کہ وہ ستارے آسمان سے جھڑ جائیں گے، تو وہ اپنے مقامات چھوڑ بیٹھے ہیں، ان کو نیچے بھیجا جا رہا ہے۔ ان میں نبی بھی ہیں، مجدد بھی ہیں، غوث بھی ہیں، سب ہیں۔ تو جو اڑے ہوئے ہیں ان کا نور بھی کم ہوتا جا رہا ہے اور وہ نیچے بھی گرتے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے میری بیعت نہیں کی، انہوں نے ہاتھ میں ہاتھ دے کے کہا جو مجھے دکھایا گیا تھا اور میں کام نہیں کر سکا، میں مذموم میں پھنس گیا، تو اب وہ کام میں چاہتا ہوں کہ آپ سے پورا ہو، میں آپ کا مددگار ہوں۔ اور جو جماعت خدا کی مددگار نہیں ہوگی میں ان کو جانتا ہی نہیں۔ تو ان کی نگاہ کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی مددگار ہوگا اس وقت کے خدا کی دنیا آ جائے وہ خدا کا مددگار ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ زاہد کو خدا نے چنا ہے، اسے اپنا دل بنایا ہے، تو اس کا انکار تو پھر وہ کہتے ہیں خدا کا انکار ہے۔ جی محترم، میں نے آپ کی تینوں آڈیوز کو بڑے غور سے سنا۔ یہاں چند سوال پیدا ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا آپ نے ان کا یہ پیغام اور جو کچھ وہاں انہوں نے آپ کا ہاتھ تھام کر کہ آپ تو اللہ کا دل ہیں وغیرہ وغیرہ، آپ کی بیعت کی اور اپنے بیٹے محمود اور پوتے کی بھی کروائی، تو مرزا طاہر احمد کی بھی کروائی، تو کیا آپ نے یہ بات جو ہے یہ کھول کر اچھی طرح سے جماعت احمدیہ کے لوگوں تک پہنچا دی ہے؟ اور اگر نہیں پہنچائی تو کیا آپ ارادہ رکھتے ہیں کہ اس پر ایک الگ سی آڈیو ویڈیو بنا کر اس کو اچھی طرح جماعت احمدیہ کے ایک ایک فرد بشر تک اس کو پہنچانا، میرا خیال ہے کہ آپ کی ذمہ داری اب بن گئی ہے اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ کیا آپ ایسا کریں گے یا آپ کر چکے ہیں؟ ایک تو اس چیز کا میں نے ذکر کیا اپنی کتاب میں جو نہیں آ رہی ہے، اور جو پہلے مسائل آیا تھا کوریا میں اس کا بھی ذکر کیا ہے، اور میں نے غلام احمد قادیان سے یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ اگر ایک دو کتابیں سے میں فارغ ہو جاؤں تو پھر میں نے کچھ خطوط بھی لکھے ہیں یا ای میل جو ان کے خاص خاص لوگ ہیں، انہوں نے مجھ سے جھگڑا تو نہیں کیا لیکن خاموشی اختیار کی۔ تو اب میرا جو یہ کتاب میری مکمل ہو جائے تو ویڈیو بنا کے جہاں جہاں یہ میرا میسج پہنچ سکتا ہے میں ان کو دوں گا، کیونکہ کتاب میں تو میں نے بتایا ہے، لیکن یہ میرا فرض منصبی بھی ہے کہ یہ باتیں کھول کھول کر بتا دوں کہ غلام احمد قادیان اب یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو وہ تو شروع ہی سے انہوں نے مجھے بہت اپنی پرانی باتیں بتائیں، وہ چاہتے تھے کہ میں کتاب لکھوں، اور میں اس متعلق بھی سوچ رہا ہوں کہ جیسے بیٹر ٹروتھ اباؤٹ چیزز میں نے لکھی ہے کتاب کہ خدا کی دنیا کیوں نہیں آئی، اسی طرح غلام احمد قادیان کے بارے میں بھی، کیونکہ یہ اسلام میں پھنس گئے، ان کے بارے میں بھی کتاب لکھوں۔ بس چوں ہی وقت کی تھوڑی سی اجازت ملی تو یہ میں کام کروں گا، کیونکہ اس کا فائدہ مستقبل میں احمدیت کی آنے والی نسلوں کو ہو۔ جی محترم، میرا خیال ہے یہ ایسا کام ہے جو شاید ٹاپ پریورٹی پہ ہونا چاہیے۔
کتاب میں یقینی طور پہ آپ نے ذکر کیا ہوگا، یا آپ نئی کتاب میں آپ نے فرمایا کہ آپ نے ذکر کیا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس بزی دور میں جبکہ ہر طرف سے انفارمیشن کا ایک سیلاب آیا ہوا ہے، اس میں کہاں کون ڈھونڈ کے کتابیں پڑھتا ہے۔ ہاں، چند لوگ جن کو کتابیں پڑھنے کا شوق ہوتا ہے وہ پڑھتے ہیں، لیکن یہ تو ایک ایسا میسج ہے جو محترم مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے جیسا کہ آپ کو دیا ہے اور آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، تو یہ تو جس کو کہتے ہیں نا کہ ٹاپ پریورٹی پہ ہونا چاہیے، اور آپ کو مرزا مسرور احمد کے صاحب کے نام ایک کھلا خط لکھنا چاہیے، اور یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ اور ہر جگہ اس کی شہرت کرنی چاہیے، تو وہ آٹومیٹیکلی ان تک بات پہنچ جائے گی۔ یہ تو ہوئی ایک بات۔ اب میں آتی ہوں اگلی بات۔ دوسری بات آپ نے یہ فرمائی کہ مرزا صاحب نے آپ کو بتایا کہ میں 3 سے 4 کرنے والے کو اپنی اولاد میں ڈھونڈتا رہا، اور یہ بھی فرمایا کہ وہ محمود ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس وقت یہ الہامی پیشگوئی ان پہ نازل ہوئی، تب تو انہوں نے بریکٹ میں لکھ دیا کہ اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے۔ بہرحال اس کے بعد وہ اس کو اپنی اولاد میں ڈھونڈتے رہے، لیکن جب اولاد پر چسپاں کرنے کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے چوتھے صاحبزادے مرزا مبارک احمد پر اس کو چسپاں کیا اور کہا کہ مبارک احمد کی پیدائش کے بعد یہ جو میرے بیٹے تھے یہ 3 سے 4 ہو گئے ہیں، اور اس کے نام میں ہر طرح سے 4 کا جو عدد ہے وہ بہت اہم ہے۔ یہ ہفتے کے چوتھے روز پیدا ہوا، اور پتہ نہیں 4 تاریخ تھی اور 4 شنبہ، پتہ نہیں کیا کیا، کافی کچھ تھا، مجھے اب وہ الفاظ ایگزیکٹ یاد نہیں ہیں۔ اس میں 4 کا جو عدد تھا، مطلب ایک طرح سے اتنی زیادہ اس بات کو شہرت دی کہ یہ جو بیٹا ہے 3 کو 4 کرنے والا، یہ پیدا ہو گیا ہے۔ تو مرزا محمود صاحب کا تو کبھی بھی انہوں نے 3 سے 4 کرنے والے کے طور پہ نام ہی نہیں لیا، اور دوسری بات یہ کہ وہ کسی بھی حوالے سے 3 کو 4 نہیں کر رہے تھے۔ اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ وہ خود کہتے ہیں کہ جیسے جب یہ الہام ہوئے تو وہ تلاش کرتے رہے کہ وہ پاک لڑکا کون ہے، تو وہ خود کہتے ہیں جو کام ہوا ہے پاک لڑکے سے، میرے رسالوں میں تلاش کرو، میری تفصیل میں تلاش کریں گے تو ان کو مل جائے گا کہ وہ لڑکے کی جو بشارت تھی وہ میری محمود پہ جا کے پوری ہو گئی، اور اس سے خدا نے بہت کام بھی لیا۔ تو یہ میرا لڑکا ہے، یہ غالباً خلیفہ دوم ہے نور الدین کے بعد، جس نے اتنا کام کیا ہے جماعت کے لیے، اور انہوں نے کہا غلطیاں سب سے ہو سکتی ہیں، لیکن اس نے جماعت کے لیے ایک ایسا کام کیا اور فاؤنڈیشن تیار کی کہ اس کی بنیاد پر پھر یہ آگے جماعت احمدیہ نے ترقی کی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں وہ تو پوری ہو گئی اس پاک لڑکے کے اوپر، یہ ضروری نہیں تھا کہ 1 پر ہو یا 2 پر یا 3 پر، تو اس بیٹے پہ پوری ہو گئی۔ اور ان کا یہ اب بھی اعتقاد ہے عالم ارواح کے اندر کہ اس بیٹے نے فاؤنڈیشن تیار کی ہے جماعت احمدیہ کی، کہ جس پر چل کے آگے خلیفوں کے لیے آسانی ہوگی، اور جماعت پھیل گئی پوری دنیا کے اندر۔ اور 3 سے 4 کی ایک اور بھی تعریف کر دوں، جیسے قرآن بھی کہتا ہے جہاں پہ 3 ہوں گے چوتھا میں ہوں گا۔ 3 سے 4 سے مراد جو وسیع پیمانے پر ہے، جو اب غلام احمد قادیانی کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ 3 سے 4 جماعت کو پھیلانے والا، اس کو بڑھانے والا، وہ یہ میرا بیٹا محمود ہے۔ اس کا معنی یہ بھی لیتے ہیں جیسے خدا نے کہا جب 3 ہوں گے وہاں چوتھا میں ہوں گا،
تو جو پھیلاؤ ہوا ہے جماعت کا، جو انتہا محنت کی گئی ہے، وہ اس کو قرار دیتے ہیں کہ یہ بیٹا میرا یہ ہے. اور میں نے ان سے کچھ اور باتیں بھی کی، ان کا نہیں، یہ صحیح نہیں ہے، یہ ہے میرا یہ بیٹا جسے خدا نے برکتیں دی تھی کہ جماعت احمدیہ پھیل جائے چاروں کونوں پر. جی محترم، بہت بہت شکریہ. اب اگلا سوال جو میرے ذہن میں اسی وقت پیدا ہوا وہ یہ ہے کہ اگر آپ جماعت احمدیہ کے سربراہ کو اور جماعت احمدیہ کے افراد کو جو بھی کہیں بھی آپ یہ بات بتائیں گے کہ مرزا صاحب نے عالم ارواح میں آپ کی بیعت کر لی اور اپنے بیٹوں اور پوتوں کی کرا دی، تو سوال یہ ہے کہ وہ آپ سے ثبوت مانگیں گے کہ آپ کے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے، کیونکہ کسی بھی شخص کا خواب، کشف یا مشاہدہ کسی دوسرے پر حجت نہیں ہو سکتا. ایسا ایک واقعہ تاریخ میں موجود ہے جو اس بات کو بڑی اچھی طریقے سے واضح کرتا ہے. ایک شخص تھا، غریب آدمی تھا، جس کا اس وقت مجھے نام یاد نہیں، حالانکہ کچھ دن پہلے تک مجھے اس کا نام یاد تھا، بھول گیا فی الحال. تو اس کے اوپر بہت سا قرضہ ہو گیا اور مالی پریشانی کا شکار ہو گیا. کسی نے اس کو بتایا کہ اگر وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے بہت زیادہ تو اس کی پریشانی کا کوئی حل نکل آیا گیا. لہٰذا وہ مسجد چلا گیا، وہاں 2 رکعت نماز پڑھ کے خوب رویا دھویا سجدے میں، اور اس کے بعد وہاں پہ وہ دیر تک بیٹھا درود پڑھتا رہا اور وہیں پر اس کو نیند آ گئی. باقی اگلی آڈیو. تو خواب میں محمد رسول اللہ اس پر ظاہر ہوئے اور اس سے پوچھا کہ تجھے کیا پریشانی ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس طرح مجھ پر بہت زیادہ قرضہ ہے اور مالی پریشانیاں میری بہت زیادہ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ تو فلاں وزیر جو ہے، پتہ نہیں اس کا کیا نام تھا، میں سارے نام آپ کو چیک کر کے ہسٹری میں سے بتا دوں گی، اس کے پاس چلا جا اور اس کو کہہ کہ 30,000 پتہ نہیں درہم تھے یا دینار تھے، جو بھی اس زمانے کی کرنسی ہوتی تھی، وہ تجھے دے دے. تو اس کے بعد اس کی آنکھ کھل گئی، لیکن وہ شخص جو تھا، غریب آدمی تھا، اس کی جرات نہیں ہوئی کہ وہ وزیر کے پاس چلا جائے اور جا کے اس کو کہے کہ مجھے محمد رسول اللہ نے خواب میں آ کر کہا ہے کہ 30,000 دینار جو ہے وہ آپ مجھے دے دیں. تو اس کی ہمت نہیں پڑی تو وہ نہیں گیا. اب باقی آگے. نیکسٹ ڈے اس نے پھر یہی خواب دیکھا، تو محمد رسول اللہ نے کہا کہ تو کیوں نہیں گیا اس کے پاس جا، تیری پریشانی کا یہی حل ہے. اس سے کہہ کہ میں نے کہا ہے کہ 30,000 دینار اس کو دے دے. تو وہ شخص جو تھا وہ پھر نہیں گیا. 3rd ٹائم جب اس نے خواب میں دیکھا تو اس نے کہا، پھر جب انہوں نے وہی سیم بات اس کو کہی کہ اس کے پاس جا، وہ دے دے گا، تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں اس کے پاس جاؤں تو میں کیا کہوں؟ مجھے شرم آتی ہے، میں اس سے کیسے کہوں؟ وہ کیسے میری بات کے اوپر یقین کرے گا؟ یہ ایک خواب ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں، یہ تو نے بہت عقل کی بات کی، کیونکہ ظاہر ہے اس طرح تو وہ یقین نہیں کرے گا. تو اس کو جا کے کہے کہ صبح اٹھ کر نماز فجر کے بعد سے سورج نکلنے تک جو تو مجھ پر 1000 بار درود بھیجتا ہے، اس وزیر سے کہہ کہ تو جو مجھ پر صبح نماز فجر کے بعد سورج نکلنے تک 1000 بار درود بھیجتا ہے، تو کل تو فجر کے بعد دوبارہ سو گیا اور تو نے وہ درود نہیں بھیجا، تو اب اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس شخص کو 30,000 درہم دے دے. اس کے بعد اس بندے کی آنکھ کھل گئی. اب اس کے ہاتھ میں ایک سالڈ پوائنٹ آ گیا تھا. وہ اس وزیر کے پاس گیا اور اس کے دربار میں باریابی کی اجازت چاہیے. خیر، وزیروں کے دربار ہوتے ہیں، باریابی کی اجازت مشکل سے ملتی ہے. اینی ہاؤ اس کو مل گئی. جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے کہا کہ میں رسول پاک کا ایک پیغام لے کر آیا ہوں، میں ان کا قاصد ہوں. تو وزیر جو تھا اس نے کہا مرحبا مرحبا، رسول اللہ کے قاصد کو کہو کیا بات ہے. تو اس نے کہا کہ اس طرح انہوں نے مجھے خواب میں ظاہر ہو کر یہ کہا ہے، اور یہ کہا ہے کہ تو صبح
جو وہ درود بھیجتا ہے 1000 بار اور کل کسی وجہ سے غفلت ہو گئی تو سو گیا، وہ نہیں بھیجا، تو اس کا کفارہ ادا کر اور اس کو 30,000 پیسے جو ہیں درہم یا دینار وہ دے دے۔ تو اب یہ وہ چیز تھی جو صرف وہ شخص، وہ وزیر جانتا تھا یا خدا جانتا تھا۔ ظاہر ہے اس غریب آدمی کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ 1000 دفعہ درود بھیجتا ہے، اور یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ اس نے کل نہیں بھیجا تھا۔ تو اب یہ جب حقیقت اس کے سامنے عیاں کی تو اس بندے نے اٹھ کر 30,000 کیا بلکہ 30,000 اس بات کے دیے اور 30,000 کسی اور چیز کے دیے۔ یہ ایک لمبا قصہ ہے، میں پھر انشاءاللہ کسی وقت اس کو آڈیو میں ریکارڈ کر کے گروپ میں لگا دوں گی، لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک سالڈ پوائنٹ جو تھا وہ اس بندے کے ہاتھ آ گیا۔ تو اس طرح کا کوئی سالڈ پروف جو ہے وہ جماعت آپ سے مانگے گی، اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ واقعہ میں بہت پہلے پڑھ چکا ہوں، اور یہ سلطان تھا ادھر کا، لیکن ایک بہت نام یاد نہیں آ رہا۔ اس موضوع پہ غلام احمد قادیان سے بات ہوئی، انہوں نے کہا میں روح کی دنیا میں مرنے گیا، میں زندہ ہوں، تو اگر کوئی جس کا یہ دعویٰ ہے کہ بعد میں اس کا آقا ہوں، تو اگر وہ دعا کرے تو میں اس کے خواب میں آؤں گا۔ تو پھر غلام احمد قادیان نے کہا یہ ذرا کتاب لے آئیں، اس کی ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ پھر ہر جگہ پہ آپ احمدیت میں بھیجیں، اور یہ موقع ہوگا کہ یہ کتاب آپ اس کو خلیفہ کو دے دیں، اگر یہ نہیں ہوا تو اگلے خلیفہ کو دے دیں۔ تو اس کو بھی کہہ دیں کہ اگر تو تعصب ججمنٹ نکال کر دعا کرے، استخارہ کرے اور حقیقت کو جاننے کی کوشش کرے، تو غلام احمد قادیان نے کہا میں اس کے خواب میں اس کو آ کر بتاؤں گا۔ اس کی سی ہلکی ایک مثال میں یہ بھی دے، جب خدا نے، اس کی ایک مثال یہ بھی دیتا ہوں، جب خدا نے کہا کہ عیسیٰ کا باپ زکریا ہے، تو خدا نے عالم ارواح میں ان کو لائن میں بھی کھڑا کر دیا، لائن میں کھڑا کر کے جبرائیل نے گواہی دی کہ میں بی بی مریم کے پاس گیا تھا اور زکریا کے پاس گیا تھا، اس سے اس کا حمل ٹھہرا ہے۔ پھر بی بی مریم سے بھی گواہی دلوائی کہ ہاں یہ بیٹا زکریا سے ہوا، پھر زکریا سے بھی گواہی دی۔ تو جو آ کے دعویٰ کرتا ہے کہ میں وہ ہوں، تو وہ کوئی اندھا نہیں ہے، وہ یہ کہ اپنا کتابوں میں ڈھونڈے اور کیڑا بن کر، اگر وہ زندہ خدا اس کو بتاتا ہے تو کہے کہ خدا اس کو بھی سامنے کھڑا کر جس کو میں اپنا آقا سمجھتا ہوں، تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ جیسے خدا نے کہا تھا جب خدا ابراہیم کو دکھایا گیا تو کہا کہ اے خدا تو یہ مردے کیسے زندہ کرے گا؟ کہا تو ایمان نہیں لایا؟ کہا ایمان تو میں لے آیا ہوں اپنی دل کی تسلی کے لیے۔ تو یہ جتنے آئے ہوئے غلام، چاہے وہ محمد کے ہوں یا کہیں ہوں، اگر یہ سب میں نکال کے گالیاں چالیاں چھوڑ کر، محمود کے ساتھ چھوڑ کر اگر یہ دعا کریں تو وہ محمد صاحب بھی کہتے ہیں اور یہ مرزا محمود بھی کہتے ہیں، یہ غلام احمد قادیان بھی کہتے ہیں، عالم ارواح میں آئیں، یہی تو ہے کہ اندھا پن پھر ختم ہو گیا، اور ہم جواب دیں گے۔ کتنے ہی یورپین لوگ ہیں، جب انہوں نے کتاب پڑھی بیٹر ٹروتھ اباؤٹ جیسس، تکلیف دہ سچائی عیسیٰ کی، تو کیونکہ ان کے اندر کینے نہیں ہے، ان کے اندر غلاظت نہیں ہے، اور اپنے آپ کو بند کر کے نہیں بیٹھے ہوئے ان گندگیوں سے، تو ان میں سے لوگوں نے پوچھا کہ انٹلیکچوئل تو ہم مان گئے ہیں، کامن سینس کہتی ہے، تو میں نے کہا خدا بھی زندہ ہے، یہ عیسیٰ بھی زندہ ہے،
عالم ارواح کی دنیا میں. تو پھر جب دعا کی تو اکثر کہتے ہیں ہمیں خدا نے دکھا دیا، اور ہم نے عیسیٰ کا بھی حال دیکھ لیا، عالم ارواح پہ اس پہ کیا بیت رہی ہے. تو اگر ایک غوث، ایک عام ولی اللہ، چاہے وہ بتائے نہ بتائے، اس کو بھی دکھا دیا جاتا ہے، تو جو یہ کہے کہ خدا نے مجھے بھیجا ہے، تو اس کا اندھاپن تو پھر اور دور ہونا چاہیے، اور پوچھے جا کے، کیونکہ عالم ارواح کی زندگی شیشہ اور آئینہ ہے، ہر حقیقت بتاتی ہے. جی محترم، چلیں یہ تو بڑی خوش آئند بات ہے. اگر مرزا صاحب نے یہ ذمہ داری اٹھا لی ہے کہ ٹھیک ہے، جو بھی خلیفہ مجھ سے دعا کرے گا، خدا سے دعا کرے گا، تو میں اس کے خواب میں آ کر اس کو، یا جس طریقے سے بھی مناسب سمجھوں گا، اس کو یہ پیغام پہنچا دوں گا، دے دوں گا. تو ٹھیک ہے، لیٹس ہوپ کہ یہ کام جلدی ہو جائے. دوسری طرف آپ نے فرمایا کہ جب خدا نے یہ کہا کہ عیسیٰ کا باپ زکریا ہے، تو خدا نے وہاں سب سے گواہی دلوائی، زکریا سے بھی، مریم سے بھی، عیسیٰ سے بھی، اور جبرائیل سے بھی، وغیرہ وغیرہ، سب سے گواہی دلوائی. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ کرسچینٹی اس بات کو اب تک ایک آپ نے جو بھی یہ کتاب بھی لکھی، بیٹر ٹروتھ اباؤٹ جیزس، تو آپ کے اس بیان کو ایک بہت بڑی اپنے لیے گالی سمجھتی ہے. یعنی لوگوں کے لیے تو اگر ان کا باپ نہ ہو تو یہ گالی ہوتی ہے، لیکن ساری مسیحیت جو ہے وہ اس بات کو گالی سمجھتی ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسیح کا باپ تھا اور وہ زکریا تھا. تو یہ مسئلے تو فی الحال حل ہوتے دکھائی نہیں دیتے. باقی اللہ مالک. جی میں اس کا یہ جواب دے دیتا ہوں. عیسائیت اسے گالی سمجھتی ہے یا یہ گالی عیسیٰ پہ ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق یہ ہے کہ مستقبل کس کے ہاتھ میں ہے. تو خدا نے مجھے دکھا دیا یہی عیسائیت، ان کی نسلیں خدا کی مددگار ہوں گی، خدا کی بادشاہت کو قائم کرنے کے لیے. اور یہاں تک دکھا دیا ہے کہ یہی جو چرچ تھے، یہی سارے چرچ جو تھے، یہ عیسیٰ سے خالی ہو گئے تھے اور میری کتابوں سے بھرے پڑے تھے. یہ ہمارے ماننے والوں نے بھی دیکھا، اگر کہیں گے تو گواہی دلوا دیں گے اس بات کی. اور میں نے خود بھی دیکھا کہ وہاں خدا کی زندہ تصویر تھی، کوئی عیسیٰ کی تصویر نہیں تھی، اور اسے گاڈ ہاؤس کہا جاتا تھا. تو کوشچن آف ٹائم، اگر یہ نسل انکار بھی کرتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق یہ ہے جو خدا نے کہا وہ ہو گیا. اگلا سوال کر لیں آپ، اگر کر سکتے ہیں پوچھ. جی محترم، اگلا سوال یہ ہے کہ آج کل ہمارے پیئر ڈسکشن گروپ میں بھی ایک مناظرہ چل رہا ہے. ایک جماعت احمدیہ قادیان کے ایک ممبر اعظم سیفی صاحب اور جماعت احمدیہ اصلاح پسند کے ممبر طارق چوہان صاحب کے درمیان اسی پیشگوئی مسلم موت پر. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر مناظرہ ہو دو لوگوں کے درمیان تو اس کی شرائط کیا ہوتی ہیں، اور اگر کوئی ان شرائط سے آگے پیچھے ہو تو پھر اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا جواب دیجیے پلیز. میں نے اپنے ایک ماننے والے کو کہا تھا کہ آخر کی جو آڈیو ہے وہ مجھے بھیجے، یہ نتیجہ کیا ہے. تو وہ میں نے سنی. اعظم سیٹھی صاحب کہتے ہیں کہ شرائط طے کرنے والا طارق چوہان صاحب تھے، ہم نے قبول کر لیا، اور قانونی طور پر اس کی حیثیت کیا ہے بڑے مشائخ سے پوچھ لیں، مفتیوں سے پوچھ لیں، بلکہ اس کے متعلق طاہر قادری صاحب سے ہی بات ہو چکی ہے. اگر آپ وہ طے کر لیں اور اس پہ پھر ثابت نہ کر سکیں، اور پھر یہ کہیں کہ ہم قرآن بھی لائیں گے، ہم حدیثیں بھی لائیں گے، خلیفہ کے اقوال بھی لائیں گے، تو ٹھیک ہے، اس کو برائٹر طریقے سے لایا جا سکتا ہے.
لیکن پہلے چوہان صاحب کو یہ کہنا پڑے گا کہ جو غلام احمد قادیان کی کتابیں ہیں، جو تفسیر اور رسالے ہیں، ان کی روشنی میں وہ ثابت نہیں کر سکے، اور اب انہیں یاد آ رہی ہیں قرآن اور حدیثیں اور دوسری چیزیں، تو یہ پہلے اقرار کر لیں، یہ بالکل صحیح کہا سیٹھی صاحب نے، کہ میں جو معاہدے کا تھا کہ غلام احمد قادیان صاحب کی کتابوں سے، تفسیروں سے، ان کے رسالوں سے ثابت کرنا ہے، وہ ناکام ہو چکے ہیں۔ یہ کر کے پھر آئے اپنا دوسرے مناظرے کی ڈبیٹ پر۔ اس کی قانونی ایکسپیکٹیشن بھی بتا دیتا ہوں، میں وکیل تو نہیں ہوں لیکن ایسی چیزوں میں میرا واسطہ بہت پڑا ہے۔ اگر آپ ایک بائی ماؤتھ یا لکھ کر معاہدہ کر لیں اور دے دیں تو اس پہ سائن بھی ہو جائیں، تو پھر یہ کہیں میرا مطلب یہ تھا، یہ نہیں تھا، وہ تھا، تو وہ پھر آپ کی بات نہیں مانی جائے گی، کیونکہ وکیل نے ڈبیٹ پڑھ کے بتا دی تھی آپ کو۔ تو یہاں تو وہ طارق چوہان صاحب فیل ہو چکے ہیں۔ ہاں، اب وہ ڈبیٹ کریں یہ کہہ کے کہ میں یہاں سے ثابت نہیں کر سکا، مجھے قرآن اور حدیثیں یہ چاند مجھے بعد میں یاد آئے، اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ غلام احمد قادیان کی جو زندگی ہے وہ عین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو پھر وہاں سے ثابت کر دیں عین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ ان کی کتابوں سے ثابت کر دیں غلام احمد قادیان کی۔ تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ طارق چوہان صاحب یہاں پہ فیل ہو چکے ہیں، اقرار کریں اور دوسری ڈبیٹ کی تفصیلات اور پوائنٹ لکھیں، پھر برائٹر لیول پہ آ جائیں۔ تو جو پوائنٹ لکھے جائیں گے پھر ان کے دائروں کے اندر ڈبیٹ ہوگی، اور اس ڈبیٹ کے اندر پھر کہیں یہ نہ کہہ دیں چوہان صاحب کہ نہیں جی اب تو ہم خلفاء اور صوفیوں کی بھی باتیں لائیں گے، اس میں تو ہم پھر سادھو سنت کی بھی باتیں لائیں گے، تورات بھی لائیں گے۔ اس لیے مناظرے کی پابندی یہ ہوتی ہے کہ جن جن نکات اور جو کہا ہے اس پہ پہلے اس سے باہر جائیں گے، نہ آگے جائیں گے نہ پیچھے جائیں گے، یہ مناظرے کا طریقہ کار ہے۔ جیسے آپ کی شادی ہوتی ہے، آپ 5 من دودھ منگا لیتے ہیں، تو 2 من دودھ تو لگا دیتے ہیں شادی برات میں، 3 یا چوتھے دن جا کے کہتے ہیں کہ بھئی یہ اپنا 3 من دودھ لے جاؤ، ہم نے 5 من مانگا تھا، تو چلو ایک سیر کر کے ہمیں روزانہ پہنچا دینا۔ جو دودھ کا مالک ہوگا وہ کہے گا میرے پاس دودھ بھیجنے کی کیا ضرورت ہے، ایک سیر خود ہی لیے جاؤ اس من میں سے، نہیں ہمیں تازہ چاہیے۔ وہ کہے گا میں دودھ کا کیا کروں گا جو تم نے 3 من مجھے بھیج دیا۔ تو جو ڈیٹیلز ہوتی ہیں کسی بھی ڈبیٹ کی، جب وہ طے پا جائیں تو نہ اس سے کوئی آگے نکل سکتا نہ پیچھے۔ وہ ڈبیٹ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ آگے پیچھے بات کرے گا تو پھنس گیا۔ اب انہیں قرآن یاد آ گیا، حدیثیں یاد آ گئیں، کہیں بعد میں خلفاء یاد آ جائیں، پھر صوفی فقیر یاد آ جائے، پھر انہیں تورات یاد آ جائے، تو پہلے ڈبیٹ میں جب دوسری ڈبیٹ کرے تو اس میں سارا کچھ لکھوا دیں کہ ان دائروں کے اندر ہم نے ثابت کرنا ہوگا۔ تو وہ اقرار کر لیں چوہان صاحب کہ بھی میں ثابت نہیں کر سکا غلام احمد قادیان کی کتابوں سے، تفسیروں سے، رسالوں سے میں ناکام ہو گیا، اب میں آتا ہوں قرآن اور حدیث کی طرف۔ میرا خیال ہے کہ سیٹھی صاحب کہیں گے پھر آ جاؤ، وہ مان جائیں گے۔ محترم، یہاں میں اپنی تھوڑی سی رائے جو ہے وہ ضرور دینا چاہوں گی، وہ اس وجہ سے کہ اگر کوئی انسان حق گوئی کے وقت خاموش رہے جبکہ اس کو سچی بات جو ہے وہ
بول دینی چاہیے تو وہ شخص جو ہے وہ گونگا شیطان ہے، کیونکہ جس طرح غلط بات نہیں بولنی چاہیے اس طرح حق گوئی کے وقت خاموش بھی نہیں رہنا چاہیے۔ وہ میری یہ عرض ہے کہ آپ نے آخری ایک دو آڈیو سن کر جو نتیجہ نکالا ہے وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن میں نے دونوں نشستیں فرام اے ٹو زی بہت ہی غور و فکر سے اچھی طریقے سے سنی ہیں، اور اگر آپ وہ دونوں نشستیں، ظاہر ہے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ دوبارہ سنیں تو شاید آپ کا جو نتیجہ آپ نے نکالا ہے وہ اس سے مختلف ہو۔ میں اس سے زیادہ فی الحال کچھ نہیں کہنا چاہتی، اس وجہ سے کہ ابھی یہ معاملہ عوام کی عدالت میں ہے، یعنی آج اس کی تیسری نشست بھی ہونی ہے اور ہو سکتا ہے اس کے بعد کوئی اور بھی ہو، تو بہرحال میں اس پہ اپنی مزید رائے نہیں دینا چاہتی، لیکن آپ نے سب کچھ نہیں سنا اور ایک آدھ آڈیو سے نتیجہ نکالا ہے، تو میں معافی چاہتی ہوں، لیکن میری یہاں پہ اپنا جو بیان تھا وہ ریکارڈ پہ لانا بہت ضروری تھا۔ تھینک یو۔ اگلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ یہ فرمائیے کہ نبی کی تعریف کیا ہے؟ تعریف کیا ہے؟ ڈیفینیشن کیا ہے؟ اور کیا وہ عالم ارواح میں خدا سے یا وفات یافتہ انبیاء سے بات چیت کر سکتا ہے؟ آپ کی پہلی ویڈیو کا جواب دے دوں، آڈیو کا۔ میں نے ڈبیٹ کی شرائط بیان کی ہیں، اس شرائط میں طارق چوہان نے وہ شرائط یہ رکھی تھی کہ غلام احمد قادیان کی کتابوں سے، ان کی تعلیمات سے، ان کے رسالوں سے یہ بات ثابت ہوگی، تو پھر قرآن حدیث بعد میں کیوں یاد آئی؟ ڈبیٹ کی شرائط بتا رہا ہوں کہ جو شخص بھی آگے پیچھے ہوا وہ ہار گیا۔ وہ میں بعد میں اگر تھوڑا سا وقت مل گیا تو ایک دو اور دیکھ لوں گا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ قرآن کو بھی شامل کرو، حدیثوں کو بھی کرو، بعد میں کہیں گے خلفاء کو بھی کرو، تو اس کے لیے ڈبیٹ کی شرائط اور ہوں گی، یہ میرا کہنے کا مقصد ہے۔ اور برائٹر لیول پہ لے لیں، غالباً وہ سیٹھی صاحب بھاگ نہیں رہے ہیں، لیکن یہ اقرار کریں کہ اس ڈبیٹ میں وہ غلام احمد قادیان کی تعلیمات سے ثابت نہیں کر سکے، لہذا اب انہیں سہارا لینا پڑ رہا ہے قرآن اور حدیث کا اور محمود کا۔ پھر وہ ڈبیٹ کی شرائط دوسری جگہ رکھی جائیں گی، لیکن پہلی جگہ پہ یہ ماننا پڑے گا طارق چوہان صاحب کو کہ میں ثابت نہیں کر سکا۔ اب مجھے محمود کی اقوال، اب مجھے قرآن اور حدیثیں، اس کے لیے ڈبیٹ کی شرائط اور ہوں گی۔ میں آپ کو کنکلوژن بتا رہا ہوں، بالکل کر سکتا ہے۔ عیسیٰ نے گواہی دی میں نے خدا کو دیکھا ہے، اس نے گواہی دی کہ یہ تعلیمات غلط ہے یہودیوں کی کہ آسمان سے الایہ آئے گا، اس نے کہا کہ میں الایہ کی روح کو دیکھ رہا ہوں اور وہ یحییٰ کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ آگے سے یحییٰ زکی غلام اندھا تھا، وہ شریعت کے اندر پھنسا ہوا تھا، اسے نظر نہیں آیا اپنا الایہ، وہ دھس گیا اس پرانی تعلیمات پر جو خدا نے منسوخ کر دی تھی۔ تو حقیقت یہ ہے، یعنی کہ جیسے کہ محمد صاحب نے کہا میں نے دیکھا میرے سے آگے آگے عیسیٰ ابن مریم کو، میں نے دجال کو بھی دیکھا، اور بہت سی باتیں تھی، بتا دیتے، نہیں بتائی، اس سے اسلام کا نقصان ہوتا تھا، لیکن دکھا دیتا ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو بھی دعویٰ کرنے والے ہیں کہ ہماری خدا سے زندہ تعلق ہے، تو وہ اندھے نہیں ہیں، تو روحانی سفر کرایا جاتا ہے اور ان انبیاؤں سے ان کے ڈیمینشن میں بھی ملایا جاتا ہے۔ تو اگر ان کا زندہ تعلق ہے تو جا کے کھجا اس کے کہ اپنا پورا مشن کی جو گولیاں ہیں وہ خالی کر دیں محمود پر، وہ جا کے اپنے آقا سے مل لو، وہ زندہ بیٹھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے میں مردہ نہیں ہوں،
اور اسے جا کے پوچھ لو کہ بھئی وہ کون تھا جس کو تم نے پاک بیٹا کہا، جس کے متعلق یہ تم نے بشارتیں کی. کیا تم اپنے فزیکل بیٹوں میں تلاش کر رہے تھے 3 سے 4 والے میں، یا تم تلاش کر رہے تھے بعد میں کوئی آئے گا؟ تو چھوٹی سی بات ہے، مسئلہ حل ہو گیا، اتنا زور لگانے کی ضرورت نہیں. تو انبیاؤں کو ملایا جاتا ہے. اب دیکھو نا، میں ہوں، اب میری ان سب سے ملاقات کرائی گئی، ان انبیاء سے جن جن کی ضرورت تھی اس وقت، کہ ان کی تعلیمات جو پھیلی ہوئی ہیں، کئیوں نے مجبوراً کی، کئیوں نے محبت کے ساتھ کی، لیکن کروائی گئی اور کہا گیا کہ لکھواؤ. ان کو بتانا پڑا، نہیں بتاتے تو اور ایک لات پڑتی تو نیچے جاتے، پھر پورے طریقے سے بتانا پڑا انہیں. تو بالکل ملاقات ہوتی ہے. حتیٰ کہ غوث جو ہے ان کی بھی کشفوں میں ملاقات ہو جاتی ہے، اور پھر قسم دے کے کہہ دیں کہ غلام احمد قادیانی نے یہ کہا، میں قسم کھاتا ہوں، پھر اس کے نتائج بھی دیکھ لیں گے. قسم کھا کے کہیں گے یہ خدا نے یہ کہا ہے مجھے، اگر جھوٹے ہوں گے اس کے نتائج بھی دیکھ لیں گے. یہ شیخ عبد القادر جیلانی 10,000 کے مجمع میں ہے. ایک ماننے والا جو ہے اس پہ نیند آئی تو وہ تھوڑا سا خنودگی آئی، تو یہ عبد القادر جیلانی نے مجمع کو کہا کہ خاموش ہو جائے، یعنی کہ لب پہ انگلی رکھی. کہتے کہتے وہ خاموشی چھا گئی بالکل. جب اس کی آنکھ کھلی تو کہا کیا تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تیری ملاقات ہو رہی تھی؟ کہا ہاں. کہا اچھا یہ بتا کیا کہا؟ کہا انہوں نے کہا کہ میں آپ کی پیروی کروں. دیکھا تو یہ کیسے پھر وہ غلام ہے. اچھا یہ ایک اور بات بھی ہے کہ کیا یہ غلامی کا منصب اخراج کیا گیا، کریٹڈ کیا گیا ہے، یا اس کا کوئی واقعی تعلق ہے غلام احمد قادیان کی بشارتوں سے؟ اس سوال پہ بھی ڈیبیٹ ہو. اور اللہ ماشاءاللہ جماعت احمدیہ میں بڑے بڑے علم والے ہیں ڈیبیٹ کے معاملے میں. تو زندہ جو کہتا ہے کہ میرا یہ ہے تعلق، اس کے لیے تو 2 منٹ میں مسئلہ حل ہو جاتا ہے، جیسے میں نے کر دیا سارے مسئلے حل تمام انبیاء کے. جی محترم، شکریہ. آپ کی اوپر والی آڈیو کے جواب میں صرف اتنی بات اس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتی ہوں کہ اصولی لحاظ سے تو آپ کی بات بالکل درست ہے کہ جو بھی شرائط مناظرے کی طے ہو جاتی ہیں، لیکن اس لحاظ سے تو بات ہو ہی نہیں رہی تھی. اور دوسری بات یہ کہ ہار جیت کی تو بات ہی نہیں تھی. دونوں نے اپنے اپنے پوائنٹ جو تھے وہ سامنے رکھنے تھے مرزا صاحب کی کتابوں سے، اور وہ دونوں ممبران نے اپنے اپنے نقطہ نظر جو تھے وہ پیش کیے. حتیٰ کہ کتابوں میں سے جو کچھ پیش کیا جا سکتا تھا وہ دونوں پیش کر چکے. اب جب تک ڈیبیٹ ختم نہیں ہو جاتی تو تب اب ایک دوسرے کے پوائنٹس کو ریبٹل کرنے کا میرا خیال ہے موقع آ گیا ہے. تو اس کے بعد یہ بات ممبران پر چھوڑی جانی ہے کہ ممبران کو جس کے پوائنٹس مضبوط لگیں، وہ جس کو ٹھیک لگے اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کر دیں جب ڈیبیٹ ختم ہو جائے. وہ تو اگر طارق چوہان صاحب نے یہ بات کہی تو انہوں نے صرف ایک براڈر ایسپیکٹ کو سامنے لانے کے لیے کہ جی یہاں تو جتنے ہم دلائل دے سکتے تھے وہ بھی پورے دے چکے ہیں، میں بھی پورا دے چکا ہوں، لیکن اگر اس موضوع پہ مزید بات کرنے کی ضرورت ہے تو ہم اس کو اور پھیلا سکتے ہیں. تو یہ نہیں کہا کہ میں کوئی ہار گیا ہوں یا میرے پاس دلائل ختم ہو گئے ہیں، ایسا انہوں نے کچھ نہیں کہا. ایسا اعظم سیفی صاحب نے بھی کچھ نہیں کہا. کسی نے بھی نہ اپنی ہار کا اقرار کیا ہے نہ جیت کا اقرار کیا ہے. ایسی تو بات ہی کوئی نہیں ہے. بات تو جتنی ہے وہ سننے والوں پہ ڈال دی گئی ہے. چلیں اس بات کو ہم اب اس پہ مزید بات نہیں کرتے کیونکہ انف ہے. اب میں فیصل بھائی سے درخواست کرتی ہوں، انہوں نے بھی کوئی سوال کرنے تھے، تو اگر وہ موجود ہیں اور سن رہے ہیں تو پلیز تشریف لے آئیں اور اپنا سوال پیش کریں. جزاک اللہ. سیٹھی صاحب کی آڈیو سے پتہ لگا کہ وہ طارق چوہان صاحب تو اقرار کر رہے ہیں
کہ جو غلام احمد قادیان نے کہا تھا کہ وہ 3 سے 4 والا کون ہوگا، اس کا اقرار کر رہے ہیں. تو بہرحال اگر یہ عوام فیصلہ کرے، جو چاہے فیصلہ کرے، لیکن ڈبیٹ کا طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ ثابت نہیں کر سکتے تو دوسری ڈبیٹ کی شرائط طے کی جائیں گی. تو سیٹھی صاحب سے جو میں نے سنا ہے، جو 2-3 ویڈیو آخری، کہ وہ اقرار بھی کر چکے ہیں کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ محمود تھا. تو بہرحال اس کی زیادہ تفصیلات مجھے نہیں پتا، اس لیے میں اس مضمون کو یہیں چھوڑتا ہوں. لیکن کہنے سے مراد یہ تھی کہ اس کے بعد دوسری شرائط طے کی جائیں. اجالا مغل میم اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ، السلام علیکم. اصل میں ایک آڈیو کرنے کی بالکل تیاری کر چکا تھا، بٹ میں نے اسی لیے پہلے یہ آپ کی آڈیو سننا پریفر کیا. تو آپ یقین کیجئے کہ جو ورڈز خدا تعالیٰ نے آپ کی زبان مبارک سے ادا کروائے ہیں، وہ مجھے ایسا لگا کہ وہ بس میری زبان سے نکلنے تھے. میں بالکل 101% اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ محترم طارق چوہان صاحب نے کمپلیٹ دلائل کے ساتھ اپنی بات پروو کی ہے، اور وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں پروو کر چکا ہوں. اسی طرح سے محترم اعظم سیفی صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ وہ اپنے دلائل کے حساب سے پروو کر چکے ہیں. اور یہ ایک صاف سی بات ہے کہ جب 2 کھلاڑی کسی بھی میدان میں ہوتے ہیں تو ان کا پورا ڈیموکریٹک حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جیتا ہوا سمجھیں. اب یہ ظاہر سی بات ہے کہ اس بندوں پہ یا کمیٹی پہ یا جس چیز پہ بھی منحصر ہوتا ہے کہ وہ آخر پرائز یا اس کا انعام کس کے لیے ڈکلیئر کرے یا فیصلہ کس کے حق میں جائے. بٹ دونوں نے ہی اپنے دلائل کے ساتھ بعد میں یہ واضح کیا کہ وہ پورا کر چکے ہیں. میں اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ طارق چوہان صاحب نے صرف مزید ایکسپینڈ کرنے کے لیے معلومات کی تھی کہ اگر اب اس میں قرآن شریف حدیثوں کو شامل کیا جائے تو اس گفتگو کو اور زیادہ وسیع اور اس میں ڈسکشن کیا جا سکتا ہے. اور جو شرائط طے ہوئی تھی کہ مرزا صاحب کی کتابیں، ان کی روایات یا جو بھی اردو کے ٹیکنیکل ورڈز مجھے بولنے نہیں آتے، اس بیس پہ یہ باتیں ہوں گی، وہ اسی بیس پہ ہوئی ہیں اور اس میں کسی طرح کا کوئی کانٹراڈکشن نہیں. شکریہ، جزاک اللہ. محترم زاہد خان صاحب، ہم نے ایک سلسلہ صبح میں نے اناؤنسمنٹ کیا تھا پیور ڈسکشن گروپ میں کہ جو ڈیبیٹ چل رہی ہے اعظم سیفی صاحب اور طارق چوہان صاحب کے درمیان، اس پہ اپنے اپنے کمنٹس لوگ دیں. اور میں بالکل یہ بات شیئر کرنے میں فخر محسوس کر رہا ہوں اس وقت کہ اسی وقت کے بعد سے بہت زیادہ ریسپانس میری اس آڈیو کو ملا ہے. بہت لوگوں نے اپنے کمنٹس درج کرا دیے ہیں اور بہت لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا نام لیے بنا یہ کمنٹس شامل کیے جائیں اور جو بھی ان کا ہے. بہرحال میں شکریہ ادا کرتا ہوں پیور ڈسکشن گروپ کے ممبرز کا اور علمی لوگوں کا کہ انہوں نے کافی اچھا ریسپانس دیا ہے. بہرحال محترم زاہد خان صاحب، آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ اللہ کے دل ہیں، آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ نبوت کے دعوے دار ہیں. مجھے آپ سے بھی سوال کرتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ جو بھی آپ کے نالج میں ہے کہ محترم مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے 40 دن کا چلہ کیا، ان کی پیش گوئییں، ان کے الہامات جو بھی ان کی کتابوں میں درج ہے، یا یہ کہ جو کچھ ان دونوں ممبران نے ڈسکشن کیے ہیں، آپ کا نظریہ کیا بنتا ہے؟ آپ کیا رائے دینا چاہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی پیش گوئیوں، ان کے الہامات کا رزلٹ سیکنڈ خلیفہ آف احمدیز کے روپ میں نکلتا ہے یا نہیں؟ بتائیں. شکریہ. پہلا فنڈامنٹل سوال یہ ہے کہ کیا غلام احمد قادیان اپنی اولاد میں سے اس کو ڈھونڈ رہے تھے یا کہیں باہر آنے والی نسلوں میں ڈھونڈ رہے تھے؟ اگر وہ بشارت آنے والی نسلوں پر تھی تو کہہ دیتے کہ خدا نے پتہ نہیں یہ کب پوری ہوگی. تو جہاں وہ ڈھونڈ رہے ہیں وہ ان کی اپنی اولاد ہے. یہاں تو ایک بات، اور وہ جو کہا تھا کہ وہ پاک بیٹا ہے، اور پھر جو عالم ارواح میں ملاقاتیں ہوئی ہیں، غلام احمد قادیان اب بھی پیچھے نہیں ہٹے. وہ کہتے ہیں کہ وہ جو بشارت تھی وہ محمود پہ آ کے پوری ہوتی ہے، کیونکہ اس نے بوجھ اٹھایا ہے
خلافت کا. یہاں سے خلافت کی جو فاؤنڈیشن ہے، غلطیاں سب سے ہوتی ہیں. اگر یہ کہہ دیں کہ ہم غلطیوں کے ٹھیکیدار نہیں ہیں اور ہم نے کچھ بھی نہیں کیا تو جھوٹ بولتے ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں سے جماعت احمدیہ کی فاؤنڈیشن مضبوط ہوئی ہے ورلڈ وائڈ، یہ سلسلہ چلا ہے، اس کا بوجھ اٹھانے والا اس بشارت کا وہ محمود ہے. یہ میں نے غلام احمد قادیان کی زبان سے سنا ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ نہ میں مر گیا ہوں نہ خدا مردہ ہو گیا ہے. جیسے انہوں نے مجھے کہا کہ جیسے خدا نے آپ کو بتایا تو سب کی لین میں کھڑی کر کے گواہیاں بھی دلوا دی آپ کے سامنے، کہ بی بی مریم نے بھی کہا، زکریا نے بھی کہا، سب نے گواہیاں دی کھڑے ہو کے، عیسیٰ نے بھی دی کہ ہاں میرا باپ جو ہے وہ زکریا ہے. تو یہ اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا زندہ خدا سے تعلق ہے تو میں مر نہیں گیا. یہ سارے جو تعصب ہیں ان کو نکال کے استخارہ کر کے دیکھ لیں اور پوچھیں، میں ان کو حقیقت بتانے کے لیے تیار ہوں کہ اس جو بشارت تھی اس کا حقدار محمود ہے، اور میں نے اپنے بیٹوں میں وہ بشارت پوری ہوئی ہے میری. یہ وہ کہہ رہے ہیں عالم ارواح کے اندر. اب جو اندھے ہیں اور اپنی روحانیت ان کی جو ہے نہیں کھلی آنکھیں، تو کیا محترم، یہاں ایک چھوٹا سا سوال پیدا ہوتا ہے، بڑے ادب کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں کہ کیا آپ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ آپ جب مرضی جس چیز کے بارے میں بھی پوچھنا چاہیں آپ اپنی مرضی سے پوچھ سکتے ہیں، یا اس دربار سے خدا تعالیٰ کے آپ کو جو کچھ بتایا جاتا ہے آپ کو اس پر اکتفا کرنا پڑتا ہے؟ پلیز. محترم زاہد خان صاحب، اس میں ایک سوال یہ بھی بنتا ہے کہ اگر مرزا غلام احمد قادیانی صاحب پہ جب میں نے ڈسکشنز شروع کیے اور پہلی بات ایک طرح سے احمدیز لوگوں سے رابطہ ہوا تو میں نے ان کو یہی کہتے ہوئے سنا، اور آج تک بھی وہ لوگ یہی کرتے ہیں، اور اب میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ نظریہ صحیح ہے کہ وہ کوئی بھی سوال کا جواب دینے کے لیے پہلے نبیوں کی مثالوں پہ آ جاتے ہیں کہ پہلے نبیوں نے یہ کیا اور یہ کیا، اور اس طریقے سے پرانے نبیوں کے ریگارڈنگ بالکل فری میں جانکاری مل جاتی ہے اور بہت زیادہ جانکاری. تو آپ سے میرا سوال یہ ہے محترم زاہد خان صاحب، جیسے آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کسی سے بھی عالم ارواح میں مل لیتے ہیں، آپ کی بات چیت ہو جاتی ہے، آپ کی ملاقاتیں ہوتی ہیں اور تمام باتیں ہی آپ ڈسکشن کر لیتے ہیں، کیا آپ سے پہلے کسی نبوت کے دعوے دار نے، کسی نبی نے اس طرح کے دعوے جات کیے ہیں کہ وہ اس طرح سے عالم ارواح میں گزرے ہوئے لوگوں سے باقاعدہ ملاقات کر لیتے تھے؟ کیونکہ آپ کو تو دعویٰ یہ ہے کہ نبیوں سے آپ نے ملاقاتیں کر لی، اہم شخصیات سے آپ نے ملاقات کر لی، جیسے کہ ابھی 2-3 دن پہلے ڈسکشن چل رہا تھا مغل میم اور آپ کا شاید وہ شاعر تھے علامہ اقبال، مطلب بہت سارے لوگوں سے. کیا پہلے نبیوں نے اس طرح کے دعوے جات کیے ہیں کہ ان کے عالم ارواح میں انتقال شدہ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے؟ بتائیں. شکریہ. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ میرا خدا کے ہاں یہ مقام ہے کہ جب بھی میں سوال کرتا ہوں خدا کی ذات انبیاؤں کو، فرشتوں کو، نوروں کو، سب کو پرے کر دیتی ہے اور اپنے سامنے بٹھا کے جواب دیتی ہے. یہ میرا مقام ہے، مقام مسیح الزمانہ اور خدا کا دل. تو میرے تو ابھی بات نکلی تو کشف سامنے آ جاتی ہے. تو یہ خدا تعالیٰ کی عنایات ہیں اور محبت ہیں، ورنہ اگر وہ نہ بتائے تو میں بھی اندھا ہوں گا، تو پھر میں جھوٹا ہوں گا. میں اندھا نہیں ہوں، ابھی تو میرے لب پہ آتی ہے بات تو وہ کھول دیتے ہیں. تو یہ خدا کی محبت الہی کا ایک بہت بڑا انعام ہے جو اس نے مجھے دی ہے. اب ذرا امیر فیصل صاحب کی سن لوں میں. بالکل سب سے بڑی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ وہ عیسیٰ نے کہا میں نے خدا کو دیکھا ہے. اب اس نے تفصیلات نہیں بتائیں، اس نے کہا میں نے عالم ارواح میں اور میرے سامنے
علایہ کی روح کھڑی ہے جو عالم ارواح میں ہے، اور وہ اسے اپنا کام کر رہی ہے اس یحییٰ کے ساتھ. اور یحییٰ جو تھا وہ اندھا تھا، وہ کتابوں میں ڈھونڈتا تھا، اسے علایہ نظر نہیں آیا، اور آخر میں اپنا سر کٹایا اس نے. باقی رہی میری بات، تو میں کوئی مردہ تھوڑی ہوں، میں ماضیوں کے قصے تھوڑی بتاتا ہوں، میں تو حال کا بتاتا ہوں کہ یہ ہو رہا ہے. تو اب محمد صاحب تھے، انہوں نے باقی باتیں بتائیں نہ بتائیں، انہوں نے کہا میں نے طواف کرتے دیکھا کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ مجھ سے آگے آگے طواف کر رہے ہیں، بلکہ روح بتایا، شکل بتائی، اور پھر دجال کا بھی بتایا. یہاں بڑی مثالیں ہیں جو اگر کہیں گے تو میں تفصیل سے پیش کر دوں گا انبیاء کی، کہ انہوں نے عالم ارواح میں پہنچ کے وہاں کا آنکھوں دیکھا حال بتا دیا نبیوں کا. کیا محمد صاحب نے نہیں بتایا کہ میں نے کہاں دیکھا عیسیٰ کو اور یحییٰ کو، کس آسمان پہ دیکھا، کس کو کہاں دیکھا، ادریس کو کہاں دیکھا، ابراہیم کو کہاں دیکھا؟ یہ انہوں نے نہیں بتایا. تو اسی طرح میں بتاتا ہوں، لیکن مجھ پہ عنایات بہت ہے. جی محترم، یہ ایک سوال ابھی آیا ہے. ان صاحب نے پوچھا ہے کہ بعض لوگ جو انبیاء، اولیاء یا دیگر اہم مراتب کے درجات کے حامل ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں اگر اخلاقی، معاشی اور معاشرتی بے راہ روی کے واضح آثار پائے جائیں تو کیا پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کے مقربین میں ہی شامل رہتے ہیں؟ آگے انہوں نے ایک اور بات بھی کہہ دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے متعلق عام تصور یہی ہے کہ وہ پاک ہے اور تمام حمد و تقدیس کے لائق ہے. جب تک کوئی انسان خود کو پاک نہ کر لے، اس کا رابطہ خدا تعالیٰ کے ساتھ نہیں ہو سکتا. اور ایک شعر بھی لکھ دیا انہوں نے کہ غلاظت سے بھرے دل میں وہ رہنے کو نہیں آتا، وہ طیب ہے وہ پاکیزہ اسے کیا گند سے ناتا، سوا تقویٰ کے کوئی راستہ اس تک نہیں جاتا، جو خود کو پاک نہ کر لے نہیں اس پاک کو پاتا. تو انہوں نے کہا کہ کیا جن لوگوں کی زندگی عام لوگوں کی نگاہ میں ناپاک ہوتی ہے، وہ بھی اس پاک سے مقرب والا رابطہ رکھتے ہیں؟ بتائیے. شکریہ. عام لوگ جو ہے وہ ظاہر میں دیکھتے ہیں، تو اس لیے اندھے رہ جاتے ہیں، ان کا تو تعلق ہی کوئی نہیں ہوتا. اور جو یہ صوفیاء ہوتے ہیں، اگر یہ اپنے آپ کو ایسی جگہ پہ رکھتے ہیں جہاں پہ الجھن آ جائے تو ان کے قصوروار بھی یہ صوفیاء ہوتے ہیں. اب جیسے یہودی سوسائٹی کے اندر عیسیٰ، جسے آپ یسوع ناصری کہتے ہیں، میں زکریا کہتا ہوں، اس میں اتنی سختی سے ناپسند کیا جاتا تھا، اور عیسیٰ وہاں پہ لیٹ کے عورت سے مالش کرا رہے. تو ایسی جگہ پہ رکھ دیا کہ جہاں لوگ ان پہ الجھنے یا انگلیاں اٹھائے. اس سب چیزوں کی بدقسمتی یہ ہے، پھر کہاں اپنا وہ عورت جو ہے وہ توڑ کے اپنا عطر کی بوتل اور اس عطر سے مالش کرے. یہ سخت ناگوار چیزیں تھیں یہودیت کے شریعت میں. اب کہاں جو بدقسمتی ہے وہ یہ ہے، جو سب سے بڑی بدقسمتی ہے، ان میں یہ صوفے بھی آ جاتے ہیں، یہ کتب ابدال بھی آ جاتے ہیں، غوث بھی آ جاتے ہیں، سادھو بھی آ جاتے ہیں، نبی بھی آ جاتے ہیں، کہ ان کو جو کچھ بتایا تھا وہ نہیں بتایا. وہ خدا کے بھی مجرم ہوئے، اپنے بھی مجرم ہوئے، اور انسانوں کے بھی مجرم ہوئے، کیونکہ انسانوں کو زیادہ ٹھوکر لگی. تو اب جیسے ایک میرا روپ ہے، میں یہ مولویوں کے، علماء کے یہ حبے نہیں پہنتا، نہ میں اپنا پگ لگا کے بیٹھتا ہوں سنت کے اندر. آپ نے میرا حلیہ دیکھ لیا ہے، لیکن خدا کے راز الہی میں سامنے رکھ رہا ہوں. یہاں سے پرکھ ہوگی اصل انسان کی.
کیونکہ خدا نے کہا اگر تو نے میرا بتا دیا، جو تو نے مشاہدات کیے میرا سنا ہے، اور میرا صبر بتا دیا، تو حلیوں کو دیکھ کر یہ لوگ تو گزر جائیں گے، پھر میری دنیا آئے گی۔ تو جو لوگ حلیوں کو دیکھ کر اور پھر صوفیہ اکرام نہ بتا کے، یہ سبھی ایک لائن میں کھڑے ہوئے مجرم کی۔ اور پھر حقیقت یہ ہے جو میں بتا رہا ہوں، ہر نبی جو کچھ بھی ہو، اگر خدا کا نہیں بتایا تو وہ تنگ ہوگا۔ اس کی زندگی میں تو ویسے ہی بے شمار، اگر وہ اپنے آپ کو درست بھی کرے، جیسے وہ یحییٰ جو تھا نبی، وہ بڑے بڑے حبے پہنتا تھا موسیٰ کی طرح، شریعت پہ چلتا تھا۔ یہودیوں نے اس سے پوچھا کیا تو آنے والا تو مسیح ہے؟ تو مسیح ہے؟ اگر وہ کہہ دیتا میں ہوں، اسے قبول کر لیتے۔ تو دنیا دار تو اندھے ہیں، یہ دنیائی چیزوں کے اوپر دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں۔ تو اس سے پوچھ رہے تھے کہ تو یا ہاں کر دے، ہم تجھے مان جائیں گے۔ جو عیسیٰ کی زندگی تھی وہ حلیہ ہی بگڑا ہوا تھا، شریعت پہ ایک چیز نہیں تھی، اس کو تو وہ پتھر مارتے تھے۔ تو دنیا والوں کی جو ظاہر بینی ہے، اس پہ فیصلہ نہیں ہوگا۔ فیصلہ یہ ہوگا کہ وہ خدا کی وہ باتیں بتا گیا ہے کہ نہیں بتا گیا ہے۔ یہ معیار ہے اس دنیا میں اور آخرت میں۔ اس دنیا میں تھوڑا سا وقت لگ جاتا ہے، اور آخرت میں تو یہ معیار تقریب میں پورا پورا جاتا ہے۔ اور میں نے آپ کے سارے نبیوں کا کچا چتر نکال کے باہر رکھا ہے کہ ان سے خدا نے کیا سلوک کیا، آنے والی انسانیت کا کیا نقصان ہوا، وہ ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ جی محترم، میں بہت ہی ادب سے کہوں گی کہ آپ بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں، حالانکہ آپ خود اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھتے ہیں کہ ہاں مجھ سے سوال کیجیے۔ تو پھر جب لوگ سوال کرتے ہیں تو حالانکہ بہت ہی بے ضرر سے سوال ہیں، کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے، لیکن آپ اتنا زیادہ غصہ کرتے ہیں کہ اس کے بعد انسان کا دل ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر یہ میری طرف مغل اجالا صاحبہ کہہ رہی ہیں تو 1000 مرتبہ میں ان کو کہہ چکا ہوں کہ میں پورے جذبات سے بات کرتا ہوں، نیچی آواز سے بات کروں تو کہتی ذرا اونچا بولو۔ تو پورے جذبات میں آ کر پورے دل سے میں بات کرتا ہوں، تو پھر وہی بات کو دہرانا کہ غصہ کیوں کرتے ہیں، یہ عقل سے آ رہی ہے مجھے۔ بہرحال باقی میں بہت شکر گزار ہوں امیر فیصل صاحب کا اور مغل اجالا صاحبہ کا اور دیگر ٹیم جو اس گروپ کو چلاتے ہیں، اور خاص کر ان لوگوں کا بھی جو خدا کے لیے بھٹکتے ہیں اور اپنی منزل کو جاننا چاہتے ہیں۔ تھینک یو اینڈ گاڈ بلیس یو۔ اور اگر میں غصہ کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ میں پورے دل و جان سے بات کر رہا ہوں، اور کوئی جو مدی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں غصہ کر رہا ہوں، اور میں کہہ رہا ہوں میں دل و جان سے بات کر رہا ہوں، تو پھر خدا جانتا ہے میں جھوٹا ہوا۔ اور میں نے حقیقت بیان کر دی کئی دفعہ، مجھے کسی بات پہ غصہ نہیں آتا۔ اگر مجھے غصہ آتا تو میں کیوں کہتا کہ جو چاہو سوال پوچھو، جو چاہو پوچھو، میں جواب دوں گا۔ میں روک دیتا کہ ایسے سوال مت کرو۔ تو یا تو میری بات پہ یقین کرو جو میں دل و جان سے کہہ چکا ہوں 1000 مرتبہ، میں پورے دل و جان اور جذبات میں آ جاتا ہوں، تو یا تو میری بات پہ یقین کر لو، اور میں جھوٹی بات نہیں کرتا۔ مجھے خدا نے مسیح الزماں بنایا ہے کہ مجھے غصہ آتا ہے، یہ لوگوں کی ظاہر بھی نہیں ہے۔ اگر مجھے غصہ آتا تو میں سوالوں کو روک دیتا، ایسی بات نہیں ہے۔ میں جو بات نکلتی ہے پورے دل و جان سے نکلتی ہے، تو میں بار بار اس بات کو دہرا چکا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ اینڈ گاڈ بلیس یو۔